आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात को लेकर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब सजाए थे और आज वो ख्वाब पूरे होने का टाइम था। मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार किया और अपने दूल्हे की संगत में जाने के लिए बेचैन हो रही थी। लेकिन जब मुझे स्टेज पर दूल्हे के साथ बिठाया गया तो इसको देखकर ही पहले तो मेरा दिल टूट गया था, मगर मायूस चेहरे के साथ रुखसती हुई। और जब मेरा शौहर मेरे कमरे में दाखिल हुआ, इसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैं ज़िंदगी के ऐसे भंवर में फंस गई थी जहाँ से अब निकलना नामुमकिन था। छोड़कर भी जाती तो बदनामी मेरे ही हिस्से में आनी थी, क्योंकि शौहर नामर्द था, निचले वाला हिस्सा खड़ा नहीं होता था। पहले ही रात बता दिया कि वो बाप बनने के काबिल नहीं, इसलिए मियाँ बीवी के रिश्ता नहीं रखेगा। फिर भी मैं इससे मोहब्बत करती थी, पर वो हर रात खुद को रस्सियों से बांध कर सोता था और कहता था, मुझे कभी भी भूल कर भी ना खोलना। एक दिन तरस खाकर मैंने इसे खोल दिया और इसने सारी रात। मैं अपनी शादी पर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि बड़ी बहनों के बाद आखिरकार मेरी शादी की बारी आई थी। लेकिन शादी की रात शौहर ने ऐसी बात बताई कि सारी खुशी ख़त्म हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मेरा शौहर अजीब तरीके का इंसान था। शादी में भी सब इसी के बारे में बातें कर रहे थे। हम दो बहनों की शादी हुई। मेरी दूसरी बहन का शौहर बहुत ही खुश और मजबूत असाब का मालिक लग रहा था, जबकि मेरा शौहर ऐसे बैठा था जैसे इसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपनी बहन से ज़्यादा खूबसूरत थी और वो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं था। दूसरी तरफ मेरी बहन बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी और इसका शौहर तो जैसे हीरो था। सब मेरे शौहर को कह रहे थे कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, इतनी खूबसूरत औरत के शौहर बन गए। और फिर भी कोशिश के बावजूद भी इसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं आ रही थी। ये शादी बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा रही थी, बल्कि मेरे शौहर की मर्ज़ी शामिल थी। पता नहीं मेरे शौहर को क्या परेशानी थी, वो परेशान था, न जाने क्या बात थी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा हमसफ़र ऐसा होगा। लेकिन इसने सब के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैं दुल्हन बनी इसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन पहले से ही मेरा मूड बहुत ख़राब था। मैंने सोच लिया था कि अपने शौहर के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आऊँगी। बताऊँगी इसने मेरे रिश्तेदारों और घर वालों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती करवाई है। मेरी बहन के साथ मेरी शादी हो रही थी और बहन मेरी बड़ी ही मेरी रकीब थी। वो हर मामले में मुझसे मुकाबला लगाने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी भी मुझसे जीत नहीं पाती, चाहे क्लास में टॉप करने की बात हो या खूबसूरती में। लेकिन आखिरकार इस बात में वो जीत गई थी कि इसका शौहर मेरे शौहर से ज़्यादा पुरइत्मीनान और अच्छा आदमी लग रहा था। वो इसका ख्याल कर रहा था, इसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था, इसका हाथ पकड़कर लहंगा उठाने में मदद कर रहा था, और इस तरह की हज़ारों छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें थीं जो वो दोनों कर रहे थे। और हम ऐसे बैठे थे जैसे मियाँ बीवी नहीं कोई दुश्मन हो, और हमारी ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है। ऐसे में अब मेरा दिल ना चलता तो और क्या होता। हर लड़की की तरह मेरी भी कुछ जज्बात थे, कुछ अरमान थे, ख्वाब थे जो कभी पूरे नहीं हो सकते थे। जबकि मेरे शौहर ने तो किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। सारी शादी में सर झुकाकर बैठा रहा और सब मुझ पर हंसते रहे। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसके चेहरे से लग रहा था कि शायद वो रोकर आया है, लेकिन रोने का मकसद क्या था। शादियों में दुल्हनें रोती हैं, दूल्हा क्यों रोएगा। इसे तो अच्छी लड़की मिलती है जो इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आती है। मेरे सामने आकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। ये देखकर मैं थोड़ी परेशान भी हो गई थी कि जाने क्या परेशानी, कहीं कोई हादसा वगैरह तो नहीं हुआ। इतने सारे लोग आए हुए थे, कुछ भी हो सकता है। मेरे शौहर ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, सारे लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैंने कहा, तो फिर आप क्यों रो रहे हैं। कहने लगे, तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी यही करोगी, तुम्हारा भी यही हाल होगा और तुम्हें भी रोना आएगा। लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता।
جب میرے شوہر نے ایسی بات کہی تو میں سمجھ گئی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ شادی ان کی مجھ سے ہو گئی اور اب ساری زندگی مجھے ایک بٹا ہوا انسان ملے گا جو نہ میرا تھا اور نہ کسی دوسرے کا ہو سکتا ہے۔ پر میرا تو کبھی کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا، میں تو بالکل صاف شفاف اور سادہ لڑکی تھی۔ پر اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لیکن جو بات مجھے میرے شوہر نے بتائی وہ سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ بھی بچوں کی طرح ابھی تک رو رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہ شادی کے پہلے ہی دن بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن تمہاری ساری زندگی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوں، مجھ سے تمہیں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، میں تمہیں صرف پیار کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا دیکھیے، اگر آپ مجھ سے کسی قسم کا مذاق کر رہے ہیں تو ایسے بالکل بھی نہ کریں۔ شوہر شادی کی رات دلہن سے مذاق کرتے ہیں، ان کے دوستوں نے انہیں سمجھایا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو میں بہت زیادہ غصے ہو جاؤں گی اور آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ میرا شوہر اس بات پر تنزیہ اظہار کہنے لگا، کاش یہ مذاق ہوتا، لیکن یہ سچ ہے۔ مجھے اچانک سے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اگر ایسی بات تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ بات آپ میرے گھر والوں کو بتانی چاہیے تھی۔ میرے آپ سے محبت کی شادی نہیں کہ جو میں اتنی بڑی بات برداشت کر جاؤں گی، لیکن شادی انسان اس لیے کرتا ہے کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے آپ مجھے اولاد نہیں دے سکتے تو یہ بات آپ کو بتانی چاہیے تھی۔ کوئی بھی بہانہ کرتے۔ جب میں نے کہا تو میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم مجھے بہت پسند ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور سچ کہوں تو میں خود مجبور ہو گیا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ مجھے میرے دل میں جو بات آئی میں نے کہہ دی، لیکن میرے شوہر نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اب تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ میری بس کی بات نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں کچھ بھی کر کے اس کو ٹھیک کر لیتا۔ میرے شوہر پر مجھے ترس آنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا اس کا کوئی حل یا علاج نہیں؟ اس نے کہا میں نے علاج بھی کروایا ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ اب بھی میں رونے لگی، پتہ نہیں کس کے لیے رو رہی تھی، اپنے شوہر کے لیے، اپنے خواہشات اور خواہش کے لیے، یا اپنی قسمت پر مجھے رونا آ رہا تھا۔ گھر والوں کو بھی بتا نہیں سکتی تھی، ابھی بھی نہیں بتا سکتی تھی، بعد میں بھی نہیں۔ ابھی تو انہوں نے رخصت کیا تھا اور بعد میں بتانا کون سا آسان تھا۔ اگر میں بھی بتاتی تو کیا فرق پڑنا تھا؟ بری خبر تو ہمیشہ بری خبر ہی ہوتی ہے۔ اگر عورت 40 سال میں بھی طلاق لے جائے تو وہ اس کے لیے ایک دھبا ہی ہوتا ہے اور اس کی زندگی برباد ہوتی ہے، چاہے وہ جتنا بھی صبر کر لے۔ اس لیے میں بھی اپنی زندگی برباد کر کے اپنے ماں باپ کو یہ دکھ نہیں دینا چاہتی تھی کہ میرا گھر ٹوٹ گیا ہے۔ میں اس گھر کو بچانا چاہتی تھی، لیکن یہ دکھ میرے اندر ایک آنچ کی طرح مانند لگ رہا تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع کر دیتی، کبھی کسی سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتی تھی، یہاں تک کہ میری سوچ یہاں پہنچ گئی تھی کہ مجھے ماں کہنے والا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ بے نام رہوں گی۔ کہ میرے شوہر بھی رنجیدہ سا بیٹھا تھا، وہ بھی ساری رات نہیں سویا تھا، بس بار بار مجھے یہی کہتا رہا، نہیں تم رو نہیں، جو بھی فیصلہ کرو گی میں اس پر عمل کروں گا، اگر تم نے میرے ساتھ نہیں رہنا تو مجھے وہ بھی فیصلہ منظور ہے۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے کہا میں آپ کے ساتھ نبھانے کی کوشش کروں گی، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اولاد گود لے لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میرا شوہر اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے کہا میں جس لڑکی سے محبت کی تھی میں اسی جواب کی امید کر رہا تھا، بس ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ کا ساتھی بنیں گے۔ لیکن میں جب اپنی بہن کو دیکھتی تو مجھے اس پر رشک آنے لگتا۔ وہ کتنی خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ، میرا موڈ خراب تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر غصہ کروں۔ میری شادی کو 4 دن ہوئے تھے کہ میرے شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک چیز تھی جسے دیکھ کر وہ بری طرح حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اب یہ کیا چکر ہے؟ پہلے آپ کی جتنی بھی باتیں تھیں ساری میں نے مان لی تھیں، ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب یہ سب کیا ہے؟ میں غصے سے بولی جا رہی تھی کہ میرے شوہر نے کہا اس چیز کا تعلق تم سے نہیں، مجھ سے ہے۔
میرا تو دل اچانک سے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ کیوں خود کو تکلیف دیں گے؟ میرے شوہر کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ میں حیران تھی کہ اس نے اس رسی کا کیا کرنا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں روز رات کو خود کو باندھ کر سوتا ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، میں خود کو باندھ کر سوتا ہوں۔ اگر کسی دن میں تم سے کہوں بھی تو مت کھولنا، خود سے بھی کبھی نہیں کھولنا۔ اگر میں خود بھی کہوں تب بھی نہیں۔ میں پیار سے کہوں، غصے سے کہوں، حکم دوں، جو مرضی کروں، لیکن تم نے اس بات پر عمل نہیں کرنا، یہ رسی مت کھولنا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں نے کہا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ نہیں بتا سکتا۔ میرے شوہر نے اپنے آپ کو رسی سے اچھی طرح باندھا، اپنی ٹانگیں اور بازو بھی۔ مجھے کہا کہ مجھ پر چادر اوڑھ دو اور سو گیا۔ میں کچھ دیر اپنے شوہر کو ہی دیکھتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ میں کس قسم کے نفسیاتی انسان سے شادی کر لی ہے۔ میں کیسے اس رشتے کو نبھاؤں گی؟ یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک تو میرے شوہر کی اتنی بڑی غلطی مجھے پہلی رات بتا دی گئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ رات کو ہی بتائی کہ اپنے آپ کو باندھ کر سوتا ہے۔ اس سب کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کوئی لڑکا اس طرح بھی کر سکتا ہے؟ یہ کوئی ٹوٹکا تھا یا بہت زیادہ کمزور تھا یا اس کی جسم میں درد ہوتا؟ لیکن میرے شوہر تو ابھی جوان تھا، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی۔ شکل و صورت کا وہ زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن بدن بہت اچھا تھا، بلکہ ایک جوان مرد کی طرح لمبا چوڑا وجود اور قد کار تھا۔ اگر وہ ٹھیک تھا تو ایسی حرکتیں کیوں کرتا تھا؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی رسی کھول دوں، میں کبھی بھی رسی نہیں کھولوں۔ میرے شوہر سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میرا شوہر کیوں اپنے آپ کو باندھ کر سوتا تھا؟ مجھے لگا یہ بھی مجھ پر رعب ڈالنے کا کوئی طریقہ ہے، یا مذاق کر رہا ہے، یا پھر اس کا موڈ خراب ہے اور یہ ایسی بار بار نہیں کرے گا۔ لیکن وہ تو روز رات ایسا ہی کرتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھے یہ بھی کہتا تھا کہ تم رات کو میرے کپڑے پہن کر سویا کرو، یہ نائٹی مت پہنا کرو، سویا کرو۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے کپڑوں میں تو بری لگوں گی، ویسے بھی تم نے سونا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ بار بار آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم نائٹی میں بہت خوبصورت لگتی ہو، تمہیں خوبصورت نہیں لگنا، اور یہ نائٹی بالکل بھی نہیں پہننی۔ تم اپنا حلیہ ایسے بناؤ کہ مجھے بدصورت لگو۔ لیکن میں نے نوٹ کیا تھا میرا شوہر اب ساری رات سوتا نہیں تھا، بلکہ جاگتا ہی رہتا تھا۔ ہماری شادی کو 10 دن ہو گئے تھے۔ ادھر میری ماں بھی میری بہن کی خبریں سنا سنا کر مجھے خوب جلاتی تھی۔ وہ ایسے خوش ہے، ویسے خوش ہے۔ ایک رات کچھ عجیب ہوا کہ میں بری طرح ڈر گئی۔ مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر سو چکا تھا، میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ اچانک سے جاگ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں اس کی رسی کھول دوں۔ میں نے کہا آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں جو مرضی کہوں تم نے رسی نہیں کھولنی۔ وہ غصے میں کہوں یا مذاق میں، تب بھی تم نے یہ رسی نہیں کھولنی۔ تو اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ رسی کھول دو؟ ایسے زندگی کیسے گزرے گی؟ آپ نے مذاق بنا رکھا ہے۔ کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ پتہ ہو کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ پہلے آپ نے مجھے اتنی بڑی بات بتائی اور پھر اب یہ رسی والا ڈرامہ کر کے سوتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیار نہ ہو، کبھی کہتے ہو خوبصورت نہ لگو، مجھے کہیں لے کر بھی نہیں جاتے، کوئی بات وغیرہ بھی نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اگر میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی تو سب کہیں گے کہ لڑکی کی غلطی تھی۔ لیکن یہ تو اتنے زیادہ مسئلے ہیں، انہیں میں کس طرح برداشت کروں؟ آپ ہی بتاؤ۔ میں تو اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں اور سب کے سامنے اس طرح رہوں جیسے اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور خوش قسمت ترین لڑکی ہوں۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر خوش رہتے ہیں تو آپ خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ پریشان رہتے ہیں تو آپ کی شکل بھی بد شکل ہو جاتی ہے۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں تمہیں یہ بات نہیں بتا سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ جب اتنا بڑا راز تم نے مجھے بتا دیا ہے، ایسا راز جو مرد کبھی اپنی بیوی کو نہیں بتاتا،
تو آپ شادی کے پہلے ہی دن مجھے بتا دیا، شاید اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ دینے کے لیے مان بھی گئی تھی، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ آپ یہاں بہت ایماندار انسان ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بات کیوں نہیں بتا سکتے؟ میرے شوہر نے کہا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، لیکن یہ بات میں تمہیں ایک دن ضرور بتاؤں گا، اس لیے اس معاملے میں بار بار مجھے تنگ مت کرو۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تم رات کو خود سے ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے کھول دو، تم کہنے لگا میں تمہیں خود بھی کہوں تو ایسا نہیں کرنا۔ اس طرح ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا اور میری بہن نے خوشخبری سنا دی۔ یہ خبر میرے سسرال میں پہنچی، کیونکہ میری بہن کا شوہر بھی میرے سسرال والوں کا دور پر ایک رشتہ دار تھا۔ اب جب میری ساس نے یہ خبر سنی کہ مجھے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ بڑی بہن تم اور چھوٹی بہن کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، یہ بات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ مجھے اتنا برا لگا کہ میں رونے لگی اور شدید غصہ آنے لگا کہ اگر میرے گھر خوشخبری نہیں بھی ہوتی، لیکن مجھے پتہ ہوتا کہ میرا شوہر ٹھیک ٹھاک ہے اور ایک دن مجھے بھی ایسی خوشی مل جائے گی تو شاید مجھے برا نہ لگتا۔ لیکن مجھے پتہ تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا شوہر بیمار ہے اور وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ میں تو خدا کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی اور اسے سوال کرنے لگی، یا اللہ، کیا میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی آپ نے مجھے ایسی سزا دی ہے؟ یا میں اپنی بہن کا دل دکھایا تھا، جو آج اس کے ساتھ سب اچھا ہو رہا اور میرے ساتھ اتنا برا کہ اس سے زیادہ برا کس کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا؟ میری بہن بھی جب مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو اس نے میرا حال دیکھا، کہنے لگی، تم تو ایسی لگ رہی ہو کہ تمہاری شادی کو 10 سال گزر چکی ہیں، تو 1 مہینہ ہی ہوا ہے، اتنی ٹینشن کس بات کی؟ تو میں دیکھ کر کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ تم ابھی نئی نویلی دلہن ہو۔ میں نے ساری زندگی تم سے مقابلہ ضرور لگایا، لیکن تم میری بہن ہو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم ہی خوش رہو۔ میں اپنی بہن سے اپنائیت میں آئی اور اسے سب کچھ بتانے لگی، لیکن پھر مجھے یاد آیا یہ بات مجھے کسی اور کو نہیں بتانی، کیونکہ یہ صرف میرے اور میری شوہر کی بات ہے۔ بار بار میرا دل کرتا تھا یہ بات سب کو بتا دوں، اپنی سچائی، اپنی پاکیزگی سب کے سامنے بتا دوں، لیکن میں کیا کرتی؟ ان لوگوں نے مجھے ہی طعنے دینے تھے، کیونکہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، لیکن کوئی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ پر اتنا تھا کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ میں پریشان رہنے لگی، بہت جذباتی ہونے لگی۔ جو کچھ میری بہن کو ملا تھا وہ سب میں بھی چاہتی تھی، لیکن جب یہ محسوس کرتی کہ سب مجھے کبھی نہیں ملے گا، میرے دماغ خراب ہو جاتا۔ ایک رات پھر سے نیند میری آنکھوں سے غائب تھی اور میرے شوہر سو رہا تھا کہ اچانک ہی جاگ اٹھا کہ چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا، مجھے کھول دو، مجھے کھول دو۔ مجھے میرے شوہر پر ترس آنے لگا۔ میں نہیں سوچا کہ کیا کروں، لیکن پھر اس کی باتیں بھی یاد آ رہی تھیں۔ لیکن آج میرے دماغ میں جانے کیا آیا اور سوچا کہ رسی کھول دیتی ہوں، پتہ تو چلے میرے شوہر ایسا بھی کیا کرتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی رسی کھول دی اور میرے شوہر نے پہلے مجھے حیرانی سے دیکھا، پھر تھوڑی دیر بعد مجھے گھورنے لگا اور میری طرف آنے لگا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا، تو پھر تم میرے بنا کیوں رہ رہے تھے؟ کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، مجھے سب کچھ بھول جاؤ۔ میں نے کہا، ہاں، اتنا کچھ کیسے بھول جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ شادی کی رات کیا ہوا ہے؟ جب ہم دونوں ساتھ ہوں تو ہمارے لیے ہر رات ہی سہاگ رات کی طرح ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اتنا کہا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ صبح میری آنکھ میرے شوہر کے رونے کی آواز پر کھلی، جو بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ جانے میرے شوہر ایسا کیوں کرتا تھا، کبھی کسی مرد پر سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، کیوں صبح صبح آپ نے ہنگامہ مچا رکھا تھا؟ کہنے لگے، رات کو جو ہوا تھا۔ میں نے کہا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے رسی کھول دی تھی، لیکن مجھے آپ پر ترس آ گیا تھا، اور وہ رسی کھولنے کے بعد وہاں کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میرے شوہر مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ غلط بیانی کی ہے۔ اس نے ایسا غلط بیانی میں کیا تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پہلی رات کو ایسا نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ اگر وہ سچ مچ کسی مسئلے کا شکار ہوتا
تو بھی وہ اس قسم کی بات اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ مردوں میں انا ہوتی ہے اور وہ مرد جو ہے ایسی بات اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ لیکن میرا شوہر نے جان بوجھ کر خود کو غلط ثابت کیا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر یہ کہا تھا کہ نامرد ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ رسی کو کھولنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری ساری زندگی کی خوشی بھی اس رسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ جیسے میں نے رسی کھولی سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ کل کی رات ہم لوگوں نے ویسے ہی گزاری جیسے دنیا کے سارے شادی شدہ لوگ گزارتے ہیں، اور یہ رسی کا پتہ نہیں کیا تماشا بنایا ہوا تھا۔ اب اسے چھوڑیں کیونکہ رسی کھولنے سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ سب ٹھیک ہو گیا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ کل تم نے کچھ ٹھیک نہیں کیا، بلکہ ٹھیک تو میں کرنے جا رہا تھا۔ تم نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، سب کچھ برباد کر دیا۔ اب بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب ایک یہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، اور میری زندگی تم نے برباد کر دی۔ میں اس کی باتیں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، جو بات آپ نے مجھ سے شادی کی رات کہی، آپ کسی بھی اور لڑکی سے کہتے تو وہ اسی وقت بھاگ جاتی۔ پھر میں نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کسی اور لڑکی سے بات کرتے اور اس وقت شور مچا دیتی، لیکن میں نے پھر بھی آپ کا ساتھ دیا، سب کچھ برداشت کیا، کیونکہ میں یہ رشتہ نبھانا چاہتی تھی، آپ کی طرح سب کچھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور اس رسی کے ساتھ خود کو باندھنے کا کیا مقصد ہے؟ اور آپ بالکل ٹھیک ہیں، تو آپ نے مجھے جھوٹ کیوں بولا کہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے؟ آپ مجھے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں؟ کیا مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے آپ نے مجھے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی مانتے نہیں، جبکہ آپ کے ساتھ کوئی پریشانی بھی نہیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر میرے شوہر کہنے لگا کہ سنو، میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ بات سچ میں مجھے ڈاکٹر نے یہ بات کہی تھی، لیکن میں پیر بابا کے پاس گیا اور اس نے مجھے عمل بتایا۔ وہ نقلی پیر بابا نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں اپنے نفس پر کنٹرول کروں، یہ میرا امتحان ہوگا اور میرے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس لیے خود کو رسیوں سے باندھتا تھا، لیکن تم نے مجھے کھول دیا اور میرا سارا عمل، میری ساری ریاضت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ میں سمجھی تھی کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہو تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں، جہاں تک خودکشی بھی کر لیتی ہیں۔ ایسے ہی یہ پریشانی اور مرد کے ساتھ وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ چھوڑ دیں، اس چیز کے بارے میں مت سوچا کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بس نارمل لوگوں کی طرح میرے ساتھ رہیں جیسے آپ لوگ رہتے ہیں۔ کچھ مت سوچیے گا۔ ہم بچے پیدا نہیں کر سکتے تو کون سا کوئی عذاب آ جائے گا؟ اگر ایسا ہو بھی گیا تو کتنے لوگ اس دنیا میں جن کے بچے نہیں ہیں، کیا مر جاتے ہیں؟ معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ میں نے یہ باتیں اپنے شوہر کو سمجھائیں کہ شکر ہے اس کو آخر میں میری بات سمجھ آ گئی، اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ لوگوں کے طعنے اور بانجھ پن کا سن کر میرے کان پک گئے تھے، لیکن اسی دوران اللہ نے مجھے امید سے کر دیا، اور میرا شوہر کو جب یہ خبر ملی تو وہ بالکل ہی بدل گیا۔ وہ ایسا انسان ہو گیا جیسے مجھے چاہتا تھا، محبت کرنے والا، جیسے میں نے خوابوں میں یہی سوچا۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو میرے چینل پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔